रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। जी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज हमने सूरत अल-आराफ आयत नंबर 140 से ऑनवर्ड्स हमने करना है। लास्ट वीक जो हमने आयात की थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा उसका खुलासा देख लेते हैं कि जब जादूगरों के साथ मुकाबला हो गया और वो ईमान ले आए जादूगर, तो उसके बाद फिरौन ने उनको कत्ल करवाने का हुक्म दिया और साथ में ये हुक्म दिया कि बनी इसराइल जो है उनके लड़कों को कत्ल कर दिया जाए और उनकी जो लड़कियां हैं उनको बस जिंदा छोड़ा जाए। ठीक है, तो इसके ऊपर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को कहा कि तुम अल्लाह ताला से मदद चाहो, सब्र करो, ठीक है, और तकवा की रविश इख्तियार करो, तो अल्लाह ताला जो है वो तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें जमीन का वारिस भी बना देंगे। इसके ऊपर कौम जो है उसने थोड़ा सा एतराज किया और कहा कि हमारे हालात तो ठीक ही नहीं होते, तुम्हारे आने से पहले भी हम तकलीफ में थे, तुम्हारे आने के बाद में भी हम तकलीफ में ही हैं। तो उसके ऊपर फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को तसल्ली दी, सब्र करने का कहा और कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें जरूर इस मुश्किल से निकाल लेंगे। और फिर अल्लाह ताला ने यही बताया कि उसके बाद फिरौन और उसकी कौम को अल्लाह ताला ने गर्क कर दिया जब मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म हुआ कि कौम को लेके यहाँ से निकल जाओ। तो वो सारा मामला हुआ और ये भी साथ बताया गया कि फिरौन और उसकी जो लाव लश्कर था उनका मामला क्या होता था कि वो जब भी कोई हालात खराब होते तो उसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम की नहुसत करार देते, और जब भी हालात अच्छे हो जाते तो कहते कि ये तो हमारी वजह से है और हम हैं ही इसी काबिल, इसलिए हमारे साथ ये हुआ। ठीक है, तो ये भी अल्लाह ताला ने बताया कि इनकी फाले बद जो है वो इन्हीं के पास से है, बल्कि इनकी फाले बद जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से है, यानी अल्लाह के हाथ में है जो कुछ भी होता है, चाहे कुछ अच्छा होता है या कुछ बुरा होता है, ठीक है? लेकिन ये जानते नहीं है। अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने बताया कि इनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के अल्लाह ताला ने छोटे छोटे अजाब भेजे, टिड्डी दल की सूरत में, और सुसरियां, जुएं, मेंढक, खून, इस तरह के सारे जो अजाब थे ये उनके ऊपर आते रहे। लेकिन ये अजाब के वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते, रहमत की दुआ करने का कहते कि अपने रब से दुआ करो कि ये दूर हो जाए तो हम तुम पे मान ले आएंगे, लेकिन जब वो दूर हो जाता तो मुकर जाते अपने वादे से, फिर अपनी रविश पर ही वापस आ जाते। ठीक है ना, तो इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि इस वजह से हमने इनसे इंतकाम लिया और फिर उनको गर्क कर दिया समुंदर में, क्योंकि वो अल्लाह की आयात से इनकार करते थे और गाफिल होके अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। ठीक है, अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि अब ये जो एक इतनी मजलूम कौम थी जिसको गुलाम बना के रखा होता, जिसके साथ बुरा सलूक होता था और जिनकी कोई इज्जत और कदर और कीमत नहीं थी, उनको अल्लाह ताला ने मशारिक और मगारिब यानी वुसत वाली जमीन के साथ अल्लाह ताला ने उनको जो है वो हुकूमत अता की, और इस तरीके से अल्लाह ने अपने वादे को पूरा किया बनी इसराइल के साथ, और इस वजह से किया क्योंकि उन्होंने सब्र किया था। ठीक है, और फिरौन और उसके लाव लश्कर को अल्लाह ताला ने तबाह किया, और जो जो भी वो बनाते थे, जो वो तामीरात करते थे, जो उनके बागात थे, उन सब के का उनको कोई फायदा नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने फिरौन और उसके लाव लश्कर को ऐसा गर्क किया कि वो दुनिया से ही चले गए, जो इतना तकब्बुर करते थे और खुद को बहुत बड़ा समझते थे। जबकि बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने जो है वो समुंदर पार करा दिया। और फिर एक मामला ये हुआ कि जब बनी इसराइल समुंदर पार करके सहराए सीना में चले गए और वहां पे ये सफर कर रहे थे, तो उनको एक वहां पे कोई कौम नजर आई जो बुतों की इबादत कर रही थी, बुत बना के उन्होंने रखे हुए थे और उसके सामने बड़ी अकीदत से वो बैठे हुए थे। उनको देख के ये बड़े इम्प्रेस हो गए, क्योंकि गुलामी में रहे थे और चूंकि मिस्र में यही मामला था कि वहां पे बुत की पूजा होती थी, बिलखसूस जिस तरह पता चलता है कि गाय जो है उनमें बड़ी मुकद्दस समझी जाती थी, और फिरौन के बारे में भी आता है कि उसने भी गाय का बुत बनाया हुआ था। तो ये एक आप कह लें कि एक तरह की बुत परस्ती इनके अंदर, उसमें उसकी एक मोहब्बत थी या एक अकीदत थी बुतों के साथ,
تو اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہمارے لیے بھی اس طرح کا الہ بنا دو، جیسے یہ لوگ کانسنٹریٹ کر کے بیٹھے ہیں تو ہم بھی یہی کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور ان کو کہا کہ یہ تو جو عمل کر رہے ہیں یہ تو بالکل باطل عمل ہے، اور یہ تو بالکل برباد ہونے والے ہیں یہ عمل کر کے، یعنی شرک کر رہے ہیں۔ تو شرک کر کے تو انسان جو اپنے آپ کو بربادی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہاں تک ہم نے کیا تھا۔ اس سے آگے آیت نمبر 140 میں پڑھ رہی ہوں۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہ وہو فضلکم علی العالمین۔ پھر کہا کیا میں اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور الہ تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں تمام اہل عالم پر فضیلت بخشی ہے۔ قالا کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، غیر اللہ، کیا غیر اللہ کے، یعنی سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ غیر اللہ میں ہی آتا ہے۔ اللہ کے سوا ابغیکم، میں چاہوں تمہارے لیے یا میں تلاش کروں تمہارے لیے، با غین اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ شروع میں جو ہے حمزہ جو ہے وہ میں کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، آتین والا۔ غیر اللہ میں دیکھیں جو حمزہ زبر ہے یعنی الف زبر، وہ حرف استفہام کے طور پہ وہاں پہ آیا، پوچھنے کے لیے، کیا کے معنوں میں۔ یہاں پہ ابغی جو ہے حمزہ زبر یہ میں کے معنوں میں آیا، آتین والا الف ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے ورڈ فارمیشن میں دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں پہ کوئی حرف کس طرح سے آیا۔ اور بغی کا مطلب ہوتا ہے کچھ چاہنا، کچھ خواہش کرنا، اور کم تم پلورل کے لیے آتا ہے۔ تو کیا میں تلاش کروں تمہارے لیے الہن، کوئی الہ، وہ اور ہوا، الہن تنوین کے ساتھ ہے، اسم نکرہ ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی الہ، وہ ہوا، حالانکہ وہ یا اس نے، فضلکم، اس نے فضیلت دی تم کو۔ ہوا کا مطلب وہ ہی ہوتا ہے، لیکن جب ہم محاورہ ترجمہ کرتے ہیں تو اس طریقے سے آتا ہے۔ فضلہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے فضیلت دی، ٹھیک ہے، فا ضاد لام، کم تم سب کو، حالانکہ اس نے فضیلت بخشی تم کو، علی اوپر، العالمین تمام جہان والوں کے۔ اچھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو یہ سمجھایا کہ یہ جو قوم بیٹھ کے بت پرستی کر رہی ہے یہ کوئی ایسی کامیاب کرنے والی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو ان کے بڑا کام آئے گا، یہ تو تباہ ہونے والا، ہلاکت کا باعث بننے والا عمل ہے اور باطل عمل ہے۔ تو اور تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں کوئی بت بنا کے دے دوں، یعنی میں تو شرک کی نفی کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ تو بتوں کو توڑنے والے بن کر آتے تھے نا، کہ وہ شرک کو ختم کریں۔ تو تم میرے سے کیسے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ میں ہی تم لوگوں کو ایک بت بنا کے دے دوں، جبکہ میں ہی تو تمہیں توحید کی دعوت دے رہا ہوں اور تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے بعد تم مجھے سے یہ مطالبہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی تمہیں تو ایک طرح سے شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو چنا ہے، تم لوگوں کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے نا۔ ویسے بھی اللہ کے کتنے احسانات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہیں نجات دے دی فرعون سے، اس کے مظالم سے، اس کی غلامی سے نجات دی ہے، اور تمہارے ساتھ اتنا بڑا معاملہ کیا کہ تمہیں ایک کس طریقے سے معجزاتی طریقے سے اللہ تعالیٰ وہاں سے نکال کے لے کر آئے ہیں۔ پھر یہ بھی کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوڑ دو نبی تمہارے اندر مبعوث کر دیے، اور تمہیں اس کام کے لیے چنا کہ اب تم اللہ کے دین کی امامت کو لو، اور اس دین کو خود بھی پڑھو، سمجھو، اس پہ عمل پیرا ہو، اور پھر اس کو آگے بھی پہنچاؤ۔ تو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اللہ تعالیٰ کے احسانات اپنی قوم کو یاد دلا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تو تمہیں فضیلت بخشی ہے، اور تم جو ہو ایک اس طرح کا کام کرنا چاہ رہے ہو جس کو کر کے خود ذلت کا شکار ہوگی۔ یعنی شرک جو ہے نا وہ تو انسان کے لیے ایک طرح کی ذلت کا باعث ہوتا ہے۔ کبھی انسان ایک کے آگے صدقے کر رہا ہے، کبھی دوسرے کے آگے سر جھکا رہا ہے۔ آپ دیکھیں جو شرک پرست لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں ایک کوئی سیلف ریسپیکٹ بھی نہیں ہوتی، اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ وہ جسے کہنا چاہیے نا کہ خوار ہی رہتے ہیں، ان کے خیالات بھی منتشر ہوتے ہیں، ان کی سوچیں بھی اس طرح کی ہوتی ہیں کہ کہیں پہ یہ یعنی جدھر جو چیز ذرا سی طاقتور نظر آئی اسی کی طرف مڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو انسان کے لیے کتنی یعنی ایک فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ ہر جگہ پہ سجدہ نہیں کرنا، ہر ایک کے آگے جھکنے کی نہیں ضرورت ہے۔
आप हिंदू मजहब के जो फॉलोअर्स हैं उनको अगर आप देखें, चूंकि उनकी आदत होती है ना, बेशुमार उन्होंने वो रखे होते हैं अपने घरों में बुत बना के, और वो दूसरों के सामने भी कभी इसके पाँव छू रहे हैं, कभी उसके आगे हाथ जोड़े हैं, कभी उसके आगे झुक रहे हैं। वो एक उनके अंदर ना उसी तरह का एक रवैया सा आ जाता है। जबकि मुसलमान जो है उसको पता है कि मेरा सर जो है वो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना चाहिए, बातिल ताकत के सामने तो वैसे ही नहीं झुकना चाहिए, और वैसे भी इधर उधर ये नहीं कि हर एक के सामने जो है वो सरनगू हो जाए, हर एक के सामने हाथ बांध के और कमजोरी का इजहार। एक मुसलमान जो है उसको सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुकने से ना एक ताकत मिलती है, एक इनर स्ट्रेंथ उसको मिलती है, लेकिन वो तभी मिलती है जब ईमान मजबूत होता है और इंसान का यकीन और फेथ जो है वो भी मजबूत होता है। तो बहरहाल ईमान और एक अल्लाह के सामने झुकना ये इंसान को फजीलत देता है, इंसान के शर्फ का बायस है, और शिर्क और बुतों की पूजा ये चीजें इंसान के लिए बायस जिल्लत बनती हैं। ठीक है, तो ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनको कह रहे हैं कि देखो अल्लाह ताला ने तो तुम्हें कितना ज्यादा शर्फ दिया है, तुम मजलूम थे, तुम गुलाम थे, तुम्हारे ऊपर जुल्म होता था, अल्लाह ताला ने उस सब से तुम्हें निजात दे दी। और फिरौन इतना मालदार था, इतना ताकतवर बादशाह था और इतना खुद पे जोम करने वाला, अल्लाह ताला ने कैसे उसको गर्क कर दिया। ठीक है ना, और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो कि अब बजाय इसके कि तुम अल्लाह के एहसान को याद करो, रखो, याद रखो और मानो और शुक्र अदा करो, तुम उल्टा अल्लाह को छोड़ के किसी दूसरे बुत की इबादत करना चाहते हो। अब यहाँ पे पढ़ के ये एहसास होता है ना कि कितने एहसान फरामोश ये लोग थे ना। जैसे इतना बड़ा मामला इनके साथ हुआ, समुंदर फाड़ दिया अल्लाह ताला ने, रास्ता बना के इनको निकाल दिया और उस पे फिरौन को गर्क कर दिया। उसके बावजूद ये अल्लाह की कुदरत को छोड़ के तो बुत परस्ती की तरफ जाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर इंसान अपने ऊपर गौर करे ना, तो आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के एहसानात को भुला देते हैं। अल्लाह ताला फजल करते हैं, एहसान करते हैं, रहम करते हैं, और इंसान नाशुक्री करता है। बात नाशुक्री सिर्फ कौली नहीं होती ना, नाशुक्री तो अमली भी होती है ना, कि इंसान अपने अमल से जो है वो किसी तरह के शुक्र का इजहार ना करे। अब आप देखिए ये इस कुरान की नेमत मिल जाना कितनी बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से एक फजीलत दिया जाना है, लेकिन कितने हैं जो इस नेमत का अमली शुक्र अदा करते हैं, इससे जुड़ते हैं, इसको समझ के पढ़ते हैं या इसको अपनी जिंदगियों में जो है वो लेकर आते हैं। बहुत से तो ऐसे ही हैं जो इससे गफलत का ही शिकार रहते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा भी एक मुसलमान होना, वैसे भी देखिए अल्लाह ताला ने कितना बड़ा एक रहम किया हमें कि हमें मुसलमान घरानों में पैदा किया। हम ज़बानी तौर पर तो शुक्र करते हैं, शुक्र है जी हम मुसलमान हैं, लेकिन जहाँ पे अमली तौर पर बात आती है ना शुक्र करने की कि वाकई दीन पर अमल करें, वहां पे हम पीछे हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला के इतने एहसानात हैं। वहां पे फिर हमें लोग याद आ जाते हैं, लोगों का डर ज़हन में आ जाता है, लोगों को खुश करना ज़हन में आ जाता है। तो ये कोई अल्लाह का शुक्रगुजार होने वाली बात तो नहीं है ना। अगर अल्लाह ने मुसलमान बनाया है और अल्लाह ताला ने ये कुरान हमारे जैसी नेमत और इस जैसा खजाना हमारे हाथों में दिया है, तो हमें अल्लाह का शुक्र भी तो अदा करना है ना, इस नेमत का हक भी अदा करना है। लेकिन आज आप देखें बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो इधर उधर सजदे कर रहे हैं, जाके कहीं मज़ारों पे पहुंचे हुए हैं, कहीं पीरी फकीरी में पड़े हुए हैं। देने वाली जात तो अल्लाह ताला की है, और कहते हैं फलां पीर ने हमें औलाद दे दी, फलां ने हमें जो है वो कारोबार में तरक्की दे दी, नौकरी दे दी। इस किस्म की बातें करते हुए आपको लोग नजर आते हैं। वहां जाके चढ़ावे चढ़ाओ, उधर जाके चादरें चढ़ाओ। तो देखिए कितनी ज्यादा ये अल्लाह ताला को नाखुश करने वाली बात है, और कितनी ज्यादा अल्लाह ताला की नाशुक्री करने वाली बात है। फर्ज करें आप घर में कोई सर्वेंट रखते हैं काम के लिए, ठीक है, और उजरत पे आप उसको रखते हैं, वो काम तो जाके दूसरे घर का करता रहे और उजरत लेने आपके पास आ जाए, तो क्या होगा, कैसा लगेगा आपको? जाहिर है वो आपको वो पसंद तो नहीं आएगा। तो यही बात है कि अल्लाह ताला की जात खालिक है, वो मालिक है, वो फजीलतें देने वाली, वो इनाम कराम करने वाली है, वो सब नेमतें देने वाली है। तो इंसान उसके आगे झुकने की बजाय इधर उधर अपना माथा टेकता रहे और दूसरे लोगों और दूसरी हस्तियों को माबूद बनाता फिरे। तो ये बात है कि किसी और को हाजत रवा जानना भी, ये भी तो बहुत से लोग करते हैं ना, किसी के समझते कि फला हमारा हाजत रवा होगा, ठीक है ना, उनको खुश करना, उनका दम भरते रहना। तो ये फिर इंसान अपने ऊपर भी चेक करे ना। ऐसे तो हम पढ़ के कहते हैं कि देखो कितनी नाफरमान कौम थी, कितनी नाशुक्री कौम थी,
اللہ نے اتنا فضیلت دی اور پھر بھی شرک کی طرف جا رہے. لیکن ایسی سوچ نہیں لانی نا. ایسی, یہ تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی, یہ تو سوچنا ہے, لیکن صرف اگر اتنی سوچ تک ہی رکے تو اپنی اصلاح نہیں کر سکیں گے. ساتھ اپنے آپ کو بھی دیکھیں, ہم کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں, ہم کہاں کہاں قولی ناشکری کرتے ہیں. بعض دفعہ انسان بات کرتے ہوئے بھی ناشکری کے الفاظ منہ سے نکال دیتا ہے, دیکھو یہ ہو گیا میرے ساتھ, وہ کیوں ہو گیا. اور بعض دفعہ انسان جو ہے وہ عملی ناشکری میں تو ہر کوئی پڑا ہوتا ہے کسی نہ کسی طرح سے نا. تو اپنے آپ کو ہمیں چیک کرنا ہے, اپنے الفاظ کو, اپنے جملوں کو, اپنی سوچوں کو. کچھ مشکل آتی ہے یا کوئی چیز بہت زیادہ اٹریکٹیو لگ رہی ہوتی ہے دنیا کی, تو اس وقت ہوتا ہے نا, جس طرح بعض بچے بھی ہوتے ہیں, آپ وہ کہتے ہیں کیا ہے, مطلب ہر چیز پہ ہی پابندی ہے, ہر چیز پہ ہی پابندی ہے ہمارے لیے. اور ان لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہے, کیونکہ وہ ان کی باتیں اور ان کے طریقے یا ان کا کلچر وہ بہت اٹریکٹیو لگ رہا ہوتا ہے نا. ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا, ان کو وہ بت بنا کے اس کے سامنے ایسے جھک کے بیٹھنا بڑا اٹریکٹیو لگا تھا کہ یہ تو بڑی زبردست بات ہے. لیکن ایسا, یہیں پہ تو امتحان ہے نا انسان کا, کہ آپ کو بھلے کوئی چیز بڑی اٹریکٹیو لگ رہی ہو, آپ کو بھلے وہ لگ رہا ہو کہ یہی معاملہ جو ہے کرنے سے مجھے میری حاجت پوری ہوگی, یا میرا جو ہے وہ کام نکل جائے گا, کام بن جائے گا. لوگ یہ کہتے ہیں نا, اچھا وہ دیکھو فلاں وہاں پہ چادر چڑھا کے آیا تھا, دھاگا باندھ کے آیا تھا, یا ادھر جا کے دعا مانگی تھی, اس کے پیر سے اس نے کہا تو اس کا وہ کام ہو گیا تھا. تو بڑا اٹریکٹیو لگتا ہے. بعض دفعہ انسان کوئی ایسی مشکل میں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا شاید میں بھی یہ جا کے کر کے دیکھ لیتا ہوں. لیکن نہیں, یہی تو امتحان ہے نا, کہ چاہے کتنا اٹریکٹیو لگ رہا ہو. یا بعض دفعہ کوئی اللہ کی نافرمانی کے کام بہت زیادہ اٹریکٹیو لگ رہے ہوتے ہیں, بٹ نہیں, اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. اور ہر وقت یاد رکھیں, آپ کہیں گھر کے اندر ہے, گھر کے اندر رہتے ہو تو انسان پھر بھی ایک روٹین پر ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے حدود بھی فالو کر رہا ہوتا ہے. بالعموم یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اپنی اس روٹین کی لائف سے نکلتا ہے نا, جیسے فرض کریں لوگ آؤٹنگ وغیرہ پہ جاتے ہیں نا, کہیں پہ ویکیشن ٹرپس وغیرہ جو جاتے ہیں, تو وہاں پہ جا کے عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں, اپنے دین کی حدود اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول. پتا بھی ہوتا ہے کہ یہ کام شرعی طور پہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں چلو کوئی نہیں, ہم تو انجوائمنٹ پہ آئے ہوئے ہیں نا, ابھی تو ہم پکنک کرنے آئے ہوئے ہیں, یہ تو ہمارا ریکریشنل ٹرپ ہے نا, اس میں تو ایسے کر سکتے ہیں, ویسے کر سکتے ہیں. نہیں, چاہے آپ کو کوئی چیز کتنی اٹریکٹیو لگ رہی ہو. بعض لوگ کہتے ہیں جب ہم اتنا پیسہ لگا کے آئے اب ہم یہ بھی نہ کریں, تو ایسی بات نہیں ہے. آپ کہیں پہ بھی گئے ہیں, آپ دنیا کے کسی حصے میں بھی ہیں, آپ مسلمان ہی رہیں, آپ اللہ کا عبد ہی بن کے رہیں. اللہ کے شرعی قوانین جو بتائے گئے ہیں ان کی دھجیاں نہ بکھیرنا شروع کر دیں, یہ سوچ کے کہ ابھی تو ہم انجوائمنٹ پر آئے ہیں, یا ابھی تو ہمارا لیجر ٹائم چل رہا ہے. مسلمان جو ہے وہ ہر حال میں اللہ کا عبد ہوتا ہے, چاہے وہ کہیں انجوائمنٹ کے لیے گیا ہوا ہے, کوئی کسی ریکریشنل ٹرپ پہ گیا ہوا ہے, یا وہ گھر کے اندر ہے. اس کی حدود نہیں ختم ہو جاتی, اس کی حدود نہیں میں یعنی خود ہی سے وہ جو ہم ڈھیل لے لیتے ہیں یا آسانیاں ڈال لیتے ہیں نا, وہ نہیں ہو جاتا. تو یہی یاد رکھنے کی بات ہے. یہ کیا تھوڑا احسان ہے, اللہ نے ہمیں یہ توفیق دے دی کہ ہم مسلمان ہیں. اور ہمیں پھر آپ ویسے بھی دیکھیں کہ اگر یہ آپ یہ قرآن ہی سمجھ کے پڑھیں تو یہ بھی تو کتنی فضیلت ہے نا. وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, سب کو تو یہ توفیق نہیں ملتی. تو اللہ نے اگر یہ توفیق دے دی, یہ فضیلت دے دی دوسروں کے سے مقابلے پر, تو اس پہ بھی تو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے نا. لا کے اس پہ بھی ہم یہ کریں کہ بس جب دل کیا تو کر لیں گے, جب مرضی ہوئی تو کر لی, ورنہ اس کو چھوڑ دیا, یا اپنی آسانی پہ یا اپنی ٹرمز پہ ہم اس کو لیں, جو ہمیں ٹھیک لگتا ہے اس کے مطابق. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن ساتھ ساتھ وہ دین کو اپنی ٹرمز پر لینے پر ہی بلیو کرتے ہیں. بس بیئر منیمم جتنا ہمیں ٹھیک لگتا ہے نا, یا جتنا ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم ایزیلی کر سکتے ہیں, بس اتنا لیں گے. جہاں پہ ذرا سی مشکل آئی, جہاں پہ ہمیں لگا کہ دنیا زیادہ اٹریکٹیو ہے, وہاں پہ ہم دنیا کی طرف مڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو جی بیلنس رکھا ہوا ہے نا, ہم تو بس بڑا ماڈریٹ ہو کے رہتے ہیں. حالانکہ یہ دل کو دینے والی تسلیاں ہیں جو مسلمانوں نے اپنا لی ہوئی ہیں. ہمارے دین میں اس کی گنجائش تو کوئی نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی چیز اٹریکٹیو لگی وہاں پہ اللہ اور اس کے احکامات کو پس پش ڈالا اور اپنی اٹریکشن جو ہے اس کو صحیح سمجھنا شروع کر دیا. تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھا رہے ہیں کہ ورنہ
ये क्यों कहा गया कि वो उन्होंने एक कौम को ऐसे करते देखा तो वो भी फौरन कहने लगे कि हमें भी यही करना चाहिए? क्योंकि ये सरिश्त है ना इंसान की कि जरा किसी कौम से मुतासिर हुए, जरा कुछ लोगों के ग्रुप से या किसी इनफरादी तौर भी किसी इंसान को कुछ करता हुआ देख के, चाहे वो गलत ही कर रहा है, मुतासिर होते हैं और कहते हैं कि हमें भी यही करना चाहिए। आज तो लोगों का यही मामला बन गया हुआ, सोशल मीडिया का दौर है जिसमें जो चीज को ये लगी कि ये तो इसको तो लोग बड़ा फॉलो कर रहे हैं, इसके इतने फॉलोअर्स हैं, इसकी बड़ी से है और इसका तो बड़ा एक रोब है, लोगों पे एक स्टेटस है, तो चाहे बस उसको फॉलो करना है, चाहे वो कुछ गलत कर रहा है, चाहे सही कर रहा है, चाहे वो गैर शरई काम कर रहा है, चाहे वो हराम कमा रहा है, हमने भी वही करना है बगैर देखे, बगैर जाने बूझे। यही हो रहा है ना आजकल, एक यही दौड़ है। तो इसीलिए ये चीजें हमें समझाई जाती हैं कि हर अट्रैक्टिव चीज के पीछे आंखें बंद करके नहीं चल पड़ना। हर धोखा देने वाली चीज, आजकल तो दुनिया में धोखा भी इतना है, तो ये देखना है कि क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या जायज है, क्या नाजायज है। यानी जो हमारे अल्लाह ने या हमारे दीन ने जो हमें टीचिंग्स दी हैं, उनको उठा के एक तरफ नहीं फेंक देना कि मुझे इनका त्यौहार बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, मुझे इनके तौर तरीके जो है जिंदगी गुजारने के अट्रैक्टिव लग रहे हैं, या खाने पीने के, तो खैर है, हर चीज में इतना करने की जरूरत नहीं है। ये अमूमन यहाँ पे आप लोगों से सुनते हैं इस तरह की बातें ना। और ये भी नहीं है कि आप अगर किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में रह रहे हैं तो उस पे शायद आपके ऊपर जो है वो हदूद कयूद खत्म हो जाती है, नहीं, यही तो अपनी सोच दुरुस्त करने की चीज है ना। तो इसलिए ये अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि तुम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करोगे, इलाह जिसके आगे झुका जाता है, जिसकी इबादत की जाती है, जिसकी बात मानी जाती है, वहुवा फद्दलकुम अलल आलमीन, इसको अपने ऊपर रख के हम सोचे ना, हमें अल्लाह ने फजीलत दी और हम दूसरे लोगों को अल्लाह की बात के साथ शरीक करना शुरू कर दें, दूसरी कौमों को या दूसरे किसी इंसान को जिससे भी हम इम्प्रेस हैं या जिसको भी हम जरा सा ताकतवर समझते हैं उसकी मालो दौलत की वजह से या उसके रुतबे या उसके किसी स्टेटस की वजह से, तो यहीं पे तो गड़बड़ हो जाती है। यही समझने और सीखने की बात है। आगे देखिए, वो इस अंजयनाकुम मिन आलि फिरऔन यसुमुनकुम सूअल अज़ाब युक़त्तिलून अब्नाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम व फी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। और जब हमने ये जब इस आता है ना तो इसका मतलब होता है जैसे याद कराया जाए ना, कि जैसे ए बनी इसराइल वो वक्त याद करो, शायद आपके पास तर्जुमे में इसी तरह से लिखा होगा, जब हमने तुम्हें फिरौन से निजात दी और वो तुम्हारे बेटों को मार डालते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा रहने देते थे, और इसमें तुम्हारे लिए तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक बड़ी आजमाइश थी। और जब अनजयनाकुम निजात दी हमने तुमको, नून जीम वाव रूपड है निजात के लिए, नून अलिफ ना जो है रहा है वो हम के लिए आ रहा है, आगे कुम जो आ रहा है वो तुम सब यानी तुम प्लूरल के लिए। अनजयनाकुम निजात दी हमने तुमको, किससे निजात दी? मिन आले फिरौन से, ठीक है, फिरौन और उसका लाओ लश्कर। यसुमूनाकुम, सू से है सीन वाव हमजा जो तकलीफ के लिए आता है, कि वो तकलीफ देते थे तुमको, या यहाँ पे सीन वाव मीम सॉरी शायद आपके पास चखाने का वर्ड भी लिखा होगा ना, उसमें भी आप इसको लेते, क्योंकि आगे अजाब का जिक्र आ गया है ना, कि अजाब के लिए हम बोलते हुए ही कहते हैं ना अजाब चखाना, ठीक है ना। तो और बाउनून जो है प्लूरल के लिए और कुम तुम सब के लिए, तो वो चखाते थे तुमको, सू जो है वो बुरे के लिए आता है सीन वाव हमजा, और अजाब रसूल अजाब यानी बुरा अजाब यानी बहुत बदतरीन तकलीफ से वो तुम्हें गुजारते थे। और क्या करते थे? युकतिलूना, वो कत्ल कर देते थे, ठीक है। कत्तला युकतिलु तकती, इसमें भी जो है ना ये बाब में चला जाता है, और इसमें जो है बहुत ज्यादा यानी आप कह लें कि एक शिद्दत का एलिमेंट आ जाता है, ठीक है। शिद्दत यानी जिस तरह एक तो होता है ना आम तरीके से कोई काम करना, और एक होता है उसमें जरा ज्यादा जुल्म ज्यादा हो जाना, ठीक है, तो उस वजह से ये आ जाता है। अच्छा, युकतिलूना, वो कत्ल कर देते थे, अबनाकुम, तुम्हारे बेटों को,
وہ یستخیونا اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، یا حیون زندگی سے ہے، یا جو ہے شروع میں یسومونا کو میں بھی اور یستخیونا میں بھی، یقتلونا میں، تینوں میں جو شروع میں یا آ رہے آتا ہے ان والا وہ کے معنوں میں وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، نسوتن کا ورڈ آپ نے پڑھا اسی سے نسوا، نسوتن بھی ہوتا ہے نساء بھی ہوتا ہے، وفی ذالکم اور اس میں بلا ان آزمائش تھی، بالام واؤ آزمائش کے لیے آتا ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو سین واؤ میم ہے نا یہاں پہ یہ سومونکم، سین واؤ میم اس کے ساؤنڈ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی طلب میں جانے کی، ٹھیک ہے نا، تو طلب میں جانا، اس سے پھر یہ جو ہے نا وہ چکھاتے تھے، یعنی وہ یہ چاہتے تھے تمہارے لیے کہ تمہیں برا عذاب جو ہے وہ دیا جائے۔ اچھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بات کی، ایک تو چونکہ بات ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے جانے والے فضل کی، تو اس میں ان کو یہ یاد دلایا گیا کہ صرف یعنی تمہیں غلامی سے نجات نہیں ملی ہے، تمہارے اوپر یہ یاد کرو کہ کتنا بڑا ظلم تمہارے اوپر ہوتا تھا، کہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی اور اللہ کی طرف سے تھی، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے، کیونکہ ہوتا ہی ہے نا کہ انسان بھول جاتا ہے نا۔ اب آپ دیکھیں اب یہ جو جس طرح ہم اس دن بھی بیفور پارٹیشن کے حالات اور اس کے بعد پھر ہم تھوڑا اس قسم کی ڈسکشن کر رہے تھے، تو اگر آپ وہ سخت حالات یاد کریں تو اس میں بھی تو ایسے ہی تھا نا، کتنی زیادہ قتل و غارت کی گئی تھی ان کی لوگوں کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر، صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر کتنا ظلم کیا جاتا تھا، عزتیں الگ پامال ہو رہی تھی، جانیں الگ جو ہے وہ ختم کر رہے تھے، قتل کر رہے تھے۔ یہ بھی اگر دیکھا جائے تو سوء العذاب کی ہی ایک کیفیت تھی، ایک تو عذاب اور وہ بھی سوء العذاب، بہت ہی برا، بہت ہی شدت والا عذاب، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے نجات تو دے دی، لیکن آہستہ 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 بھول گئے نا، اپنی وہ وعدے بھی کیے ہوئے بھول گئے، اپنے وہ دعوے بھی کیے ہوئے بھول گئے، اپنے دین اور اس کی حدود و قیود کو بھی بھول گئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی بھول گئے، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اس کی فضیلت، اس کے دیے ہوئے فضل کو بھی بھول گئے، کہ کتنا بڑا انعام اور احسان اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ اس غلامی سے نجات دی تھی، اور لیکن ہم نے آج کیا کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہی معاملہ تھا ان کے ساتھ۔ یہ میں ساتھ ساتھ اپنی مثالیں اس لیے بھی دیتی ہوں کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ پڑھتے ہوئے نا شیطان بھی اسی طرف لگایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ کتنی نافرمان قوم تھی، دیکھو یہ کتنے برے لوگ تھے، کتنے ناشکری کرتے تھے، اور اپنی طرف انسان کو نظر نہیں کرنے دیتا شیطان، انسان کا اپنا نفس بھی اتنا موٹا ہو جاتا ہے نا کہ وہ اپنے اوپر نظر ہی نہیں ڈلوانے دیتا۔ تو یہ آیات یا یہ قصے ہمیں اس لیے پڑھائے جا رہے ہیں کہ ہم ایک ایک چیز کو اپنے اوپر رکھ کر اپنے اعمال کو پرکھیں۔ ہم اگر یہی کرتے رہے نا، کیونکہ بحثیت قوم ہی نا ہم لوگوں کا ایک ایٹیٹیوڈ ایسا بن گیا ہوا ہے یہ کرنے والا، وہ دیکھو تم یہ کر رہے ہو، وہ یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، اس نے یہ کیا، ہم اپنی طرف انگلی لے کر ہی نہیں جاتے، اپنی طرف ہم نظر ہی نہیں کرتے نا، اپنی شکل ہم آئینے میں دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے کہ ہم دیکھ لیں ہمارے منہ پہ کتنے داغ لگے ہوئے یا ہماری حالت کیا ہو چکی ہے۔ تو یہ والا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا، اس کو ختم کر کے نا ایسے کرنے کی ضرورت ہے، پہلے خود کے اوپر دیکھیں، ہم بحیثیت قوم بھی اور ہم ایک انڈیویجول کے طور پر بھی ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا کیا رویہ ہے اپنے دین کے ساتھ، ہمارا کیا رویہ ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو کتنی بڑی تمہارے اوپر آزمائش تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی، تو کیا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوا تھا؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم بتوں کی عبادت کی تھی تو انہوں نے تمہیں آ کے بچایا تھا یا انہوں نے نجات دی تھی؟ اور پھر یہ بھی کہ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر خیر و شر سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، ان کے اوپر جو یہ آزمائش تھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، تو آزمائش بھی یا مشکل حالات، مشکل وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں۔ اور کیوں ہوتے ہیں؟ کہ انسان جو ہے وہ تھوڑا جاگ جائے، تھوڑا ہل جائے، اللہ سے رجوع کرے، اللہ سے دعائیں کرے، توبہ استغفار کرے، اور اپنی جو اگر وہ کوئی غفلت کا شکار ہوا تھا یا ڈوبا ہوا تھا اپنی زندگی میں، غلط طرف جا رہا تھا، تو ان طریقوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ آزمائش بھی دیتے ہیں، اور دیکھا جاتا ہے کہ ایسے میں آزمائش سے بھی ہوتی ہے کہ دیکھا جائے کہ
رویہ کیا ہے کسی انسان کا، کیا وہ اپنی طرف نظر کرتا ہے یا واویلا یا شور ہنگامہ کرنا شروع کر دیتا ہے یا دوسروں کو مورود الزام ٹھہرانا شروع، دیکھو فلاں نے یہ ظلم کر دیا، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، اور اپنی طرف نظر نہیں کرتا. تو یہ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ ساتھ ساتھ باور کرا رہے ہیں کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی آزمائش تھی، اور اب اگر تمہیں نجات مل گئی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. تو اس میں ہر معاملے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا شکر ادا کرو. اچھا، اور بہت بڑی آزمائش تھی یہ عظیم جو ہے نا بلا کے لیے آیا کہ وہ اتنی بڑی آزمائش تھی، یعنی چھوٹی نہیں تھی. تو جب بھی کبھی ناشکری والے خیالات ذہن میں آنے لگے نا، یا یہ شیطان کہاں پٹی پڑھانا شروع کر دے، دیکھو تمہارے ساتھ تو یہ ہو گیا، ہائے تمہارے اوپر تو بڑا ظلم ہو گیا، تمہارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوگی، تو فوراً اپنے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں نا ان کو یاد کرنا شروع کر دیا کریں. کبھی اپنا کوئی مشکل وقت پرانا یاد کریں جس میں اللہ تعالیٰ نے، جس میں انسان بڑا پریشان تھا لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، رحم کیا، اس سے نکال دیا، اس تکلیف کو دور کر دیا. تو یہ ایک طریقہ ہونا چاہیے آزمائش میں انسان کا، فوراً اپنی طرف بھی نظر کریں. کوئی مشکل وقت آ گیا ہے تو اس میں اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے فوراً توبہ طائب کریں. شاید کچھ غلط ہو گیا، یہ ضرور اپنی سوچ رکھیں. اور دوسرا یہ کہ اپنے جو اچھے حالات اور اللہ کا فضل انعام و کرام ہے نا اس کو کبھی نہ بھولیں، اس کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو انسان پھر ناشکری کی طرف بھی نہیں جاتا، اور نعمتوں کا احساس کرنے سے انسان جو ہے نا وہ ایک بندگی کی حدود کے اندر ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ ان کو سمجھایا گیا، اور یہاں پہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا. آگے آیت نمبر 142 سے پڑھی ہوں. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اسے 10 مزید راتوں سے پورا کیا، تو اس کے پروردگار کی مقررہ مدت 40 راتیں پوری ہو گئی. اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا، اصلاح کرتے رہنا، اور فساد کرنے والوں کی راہ پر نہ چلنا. اور وعدنا وعدہ لیا ہم نے، واوائندال اور نون لکھنا ہم کے لیے آ رہا ہے، موسیٰ سے سلاسینہ، سلاسہ 3 کے لیے آتا ہے، اور سلاسین جو ہے یہ 30 کے لیے آتا ہے، 30. لیلتن، لیل کہتے ہیں رات کو، راتوں کا. اور اتممناہا، تمام کیا ہم نے اس کو. تمام ہوتا ہے نا پورا کر لینا. ٹھیک ہے، نون لکھنا ہم کے لیے آ رہا ہے، تا میم میم روٹ ورڈ ہے. ہم نے پورا کیا اس کو بعشرن، 10 کے. 10 سے مراد 10 راتیں ہی ہیں، عشرہ جو ہے وہ 10 کے لیے آتا ہے نا. فتم، تو پورا ہوا، تا میم میم. میقاتو، میقات جو ہے وقت سے ہے. میقات کا مطلب آپ کے پاس شاید وعدہ بھی لکھا ہوگا یا وقت، مقررہ وقت بھی لکھا ہوگا. میقات جو ہے نا وہ جیسا مواقیت الصلاۃ آتا ہے نا نمازوں کا ٹائم، ایک کوئی اپوائنٹڈ ٹائم، ایک کوئی جیسے بعض دفعہ کوئی ڈیڈ لائن ڈیٹ دی جاتی ہے نا کہ اس تاریخ تک کچھ کرنا ہوتا ہے. اور میقات کا ورڈ جو ہے یہ ظرف مقام بھی ہو سکتا ہے، یعنی ظرف زمان وقت سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتا ہے، ظرف مقام بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مقررہ جگہ کے لیے، جس طرح جب حج عمرے وغیرہ کے لیے جاتے ہیں تو وہ خاص ڈیزگنیٹڈ پلیسز ہیں نا جن سے گزرنے سے پہلے احرام باندھنا ہوتا ہے، تو ان کو بھی میقات کہا جاتا ہے. تو روٹ اس کا واو قاف تا ہے. فتمہ، تو پورا ہوا، میقاتو مقررہ وقت، ربی ہی اس کے رب کا، 40 40، یہ 40 کے لیے آتا ہے، لیلتن راتوں، یعنی 40 راتوں کا ٹائم پورا ہو گیا. وقالا، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لی اخیہ، لیے اپنے بھائی کی، اخی بھائی کو کہتے ہیں، ہارون علیہ السلام سے، اخلفنی، جانشینی کرنا میری، خا لام اور فا، ٹھیک ہے، خلیفہ جانشین، نی جو ہے وہ میری، جانشینی کرنا میری،
فی قومی میری قوم میں، و اور اصلی اصلاح کرنا سعاد لام ہا، والا اور نہ تتبع تم اتباع کرنا یا تم پیروی کرنا، تا جو ہے تم کے لیے آ رہا ہے، تابا عین جو ہے وہ پیروی کرنا، سبیلا راستے کی، سین با اور لام، المفسدین فساد کرنے والوں کی، پلورل ہے یہ، فاسین اور دال فاسد کی جگہ مفسد کی جگہ سوری۔ اچھا اب یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ ایک اور جو واقعہ جو وہیں پہ ہوا یہیں پہ سرائے سینا میں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور یہ کب ہوا کہ جب ابھی مطلب وہ اپنی غلامی سے نجات پا کے سرائے سینا میں ہی ابھی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام بھی ہیں، دونوں انبیاء ہیں، لیکن وہاں پہ جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ تم آ کے جو ہے نا طور پہ کچھ عرصے کے لیے جسے کہتے ہیں نا گوشہ نشینی اختیار کرو، عبادت کرو آ کے۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا ایک طرح کا ایک پروٹوکول آپ یہ کہہ لیں کہ دیا جاتا تھا انبیاء کو، یا ایک پروٹوکول ہوتا تھا جو انہوں نے کرنا ہوتا تھا، جبکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس طریقے سے کوئی شریعت کا معاملہ یا کتاب وغیرہ جو ہے وہ دی جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی نے ان کو توفیق دی، اور وہ کئی سال 3 سال تک تقریباً آتا ہے غار حرا میں جاتے تھے، وہاں پہ یکسوئی سے عبادت کرتے رہتے۔ اور اب آپ چونکہ دیکھیں کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے، اس کو پہلے تو غلام تھے نا، تب تک تو جو کام تھا وہ صرف دعوت اور توحید اور اس طرح کی عبادات کی طرف ہی معاملہ تھا، لیکن اب وہ ایک آزاد قوم کے طور پہ تھے، تو اب یہ ضروری تھا کہ ان کو ایک شرعی احکامات پر مبنی پوری ایک جو ہے وہ یعنی ڈیٹیل ان کو دی جائے، یعنی ایک مکمل ضابطہ حیات ان کو دیا جائے جس کے تحت وہ اپنی زندگی گزاریں، جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو شرعی قوانین ہیں ان کی پابندیاں کریں، ٹھیک ہے نا، یعنی اب ایک شریعت کا دیا جانا ضروری تھا۔ تو جب اس کی ضرورت پیش آئی تو اس کے لیے پھر یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہی، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم نے اب یہ کرنا ہے کہ تم آ کے 30 راتیں جو ہے علیحدہ سے بالکل عبادت کرو گے، اور پھر اس کے بعد 10 راتیں اور بھی کہا گیا، یعنی اس کو بڑھا دیا گیا تھا، 40 دن کر دیا تھا 30 سے بڑھا کے۔ بعض روایات میں اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے پہاڑ پر، اور وہاں پہ وہ بہت زیادہ عبادت بھی کرتے رہے، اور پورے 30 دن انہوں نے روزے بھی رکھے، لیکن روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے 30 دن جب پورے ہو گئے نا تو انہوں نے مسواک کی کہ اب اللہ تعالیٰ سے جو ہے میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی کلام ہوگا، یہ مزید آگے مجھے بتایا جائے گا، تو اس پہ چونکہ روزے دار جو ہے اس کے منہ کی مشک اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ کہا گیا کہ ابھی تم 10 دن مزید اور روزے رکھو اور عبادت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ عالم، جو تفسیری روایات ہے ان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال تو 30 راتوں کا کہا، لیکن اس کے بعد 10 راتیں اور بڑھا دی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وقت ایک مقرر کیا گیا تھا اس کو انہوں نے پورا کیا، وہ عبادت و ریاضت کرتے رہے، روزے رکھتے رہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا تو جب وہ ٹائم پورا ہو گیا، فتم میقات ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کی دی ہوئی وہ مقررہ جو مدت تھی اس کو پورا کر لیا 40 راتوں کا، تو پھر کیا ہوا؟ لیکن اس میں اب آپ دیکھیں آیت میں آگے ہی اب جو بات بتائی گئی ہے وہ وقت کے لحاظ سے اس بات سے پہلے ہوئی ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ وقت جو تھا وہ 30 راتوں کا، اور پھر 30 + 10 راتیں وہ تو ادھر جا کے پورا کیا تھا نا پہاڑ پہ، لیکن اس سے جانے سے پہلے کی جو بات تھی وہ اب بعد میں آ رہی ہے آیت میں۔ یہ اس قسم کا ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ میں نے جیسا پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کرونالوجیکلی سب چیزیں نہیں ہوتی، نہ تو واقعات کا بیان، نہ واقعات کے درمیان جو کوئی امپورٹنٹ ایونٹس ہوتے ہیں ان کی ترتیب، کوئی اس طریقے سے بہت زیادہ پہلے کیا ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا اس طریقے سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔
تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اس میں آپ یہی ذہن میں رکھیں کہ جس طرح ظاہر ہے قرآن مجید کوئی ہم کوئی ایک سٹوری تو نہیں پڑھے کہ ادھر سے شروع ہو اور بیچ میں یہ ہوا اور اس کے بعد اینڈ ہو گیا. ٹھیک ہے نا, مختلف قسم کی جہاں جہاں پہ جن باتوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کو بیان کر دیا جاتا ہے. اس میں ترتیب بعض دفعہ آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہے. سو دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کیا کہا اس کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ کہا کہ میں اپنا جانشین بنا کے جا رہا ہوں اپنے جانے کے بعد. ٹھیک ہے, تم نے میری قوم کی جانشینی بھی کرنی ہے, یعنی ان کا ایک طرح سے وہ لیڈر بنا کے ان کو جا رہے تھے, اور ان کی اصلاح بھی کرنی ہے, اور تم نے جو فسادی ہے نا ان کے راستے کی پیروی نہیں کرنی. ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا, ویسے تو یہ 3 سال چھوٹے تھے حضرت ہارون علیہ السلام, 3 سال بڑے تھے ان سے, لیکن حضرت ہارون جو ہے نا وہ نبوت میں موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے, کیونکہ مین اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چنا تھا, نبوت انہی کو دی تھی سب سے پہلے, اور انہی کو معجزات بھی دیے گئے تھے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے خود اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے اس کو بھی دے دے, اور اس سے جو ہے میرے لیے بھی ایک مدد ہو جائے گی اور میرے لیے وہ سپورٹ بن جائیں گے, جو ہے نا وجعل لی وزیرا من اہلی, جو وہ جو دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, وجعل لی وزیرا من اہلی, وہاں پہ آگے یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ میرے لیے میرے گھر والوں میں سے جو ہے وہ میرے لیے کوئی وزیر یعنی میرا کوئی ساتھی جو ہے وہ مقرر کر دے. ہارون اخی, اس میں وہ اپنے بھائی کا نام لے کے بھی پھر آگے وہ دعا کرتے ہیں کہ میرا بھائی جو ہے ہارون, اس کو میرا مددگار بنا دے. تو یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا پوری کی, حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی تھی. لیکن بہرحال جو آپ کہہ لیں کہ جو مین لیڈرشپ کا رول تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی تھا, اور پھر انہی کو بلایا گیا تھا. تو بہرحال لیکن انہوں نے جاتے ہوئے جو ہے نا حضرت ہارون کو اپنا جانشین مقرر کیا, اور ان کو یہ کہا کہ تم نے جو ہے قوم کا دھیان رکھنا ہے, ان کا خیال رکھنا ہے. اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی سرشت سے بھی واقف تھے, ان کی فطرت سے, کہ یہ ضدی بھی ہیں, یہ جہالت بھی برتتے ہیں, اور یہ ضعف الاعتقادی میں بھی پڑ جاتے ہیں, یعنی اعتقاد جو ہے ان کا اتنا پختہ نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ جو ابھی بت پرستی والا معاملہ ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے تھے ہمیں بھی بت بنا کے دو. تو ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آئیڈیا تو تھا کہ یہ اس قسم کے ضدی اور شر پسند سے لوگ ہیں, فطرت ان کی اس طرح کی ہے, جہالت پہ بھی اتر آتے ہیں, تو وہ اچھی طریقے سے نا گائیڈ لائنز دے کے جا رہے ہیں اپنے بھائی کو, جب اپنا جانشین بنا رہے ہیں نا. تو یہ بھی اس سے ایک لیڈر کا رول پتا چلتا ہے نا, کہ ایک لیڈر جو ہوتا ہے نا اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے, کیونکہ کسی بھی قوم یا گروپ کی لیڈرشپ جو ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, جس کے ہر ذمہ داری کے بارے میں ظاہر انسان سے پوچھا جائے گا نا, کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور یہاں پہ تو معاملہ بہت ہی زیادہ سینسٹیو نوعیت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے, اور قوم کو جو ہے وہ کوئی 1-2 دن کے لیے چھوڑ کے نہیں جا رہے, اگرچہ اللہ کی طرف سے ہی حکم ہوا تھا, لیکن 30 راتیں اور پھر وہاں پہ جا کے تھوڑا مزید بھی بڑھ جانا تھا. بہرحال وہ جانے سے پہلے اس لمبے ٹائم کے لیے قوم کو ایسے نہیں چھوڑ کے جانا چاہ رہے تھے. تو اس سے پہلے تک تو جو مین لیڈرشپ کا رول تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہی کر رہے تھے, لیکن جانے سے پہلے پھر انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو کہا کہ اب تم نے جو ہے ان کا تم لیڈر ہو, اور ان پہ اچھی طرح سے نظر رکھنا, دھیان رکھنا, اور اگر ان میں سے کوئی فساد کرنے کی, کسی بھی قسم کی کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تم نے جو ہے اس کی بات نہیں مان لینی یا اس کے پیچھے نہیں چل پڑنا. حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے نا ان کے بارے میں آتا ہے کہ ذرا نا سافٹ نیچر کے تھے, سافٹ سپوکن تھے, جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ کافی, جسے کہتے ہیں نا, ایک بڑی باروب سی پرسنالٹی تھی ان کی, اور مزاج کے بھی ذرا تیز تھے. کچھ ایسے واقعات ہمیں ان کے بارے میں ویسے بھی پتہ چلتے ہیں. تو جبکہ حضرت ہارون اگرچہ ان سے بڑے تھے, لیکن تھوڑے سے جو ہے نا ذرا سافٹر سائڈ پہ تھے, نیچر ان کی جو ہے نا ذرا طبیعت نرم تھی. بہرحال انہوں نے یہ تلقین کی بھائی کو, جاتے ہوئے ان کو اپنی جگہ پہ مقرر کر کے گئے لیڈر. اچھا, یہاں پہ سائد میں اب آپ دیکھیں نا کچھ چیزیں جو ہمیں پتہ چلتی ہیں سیکھنے کی. ایک تو سب سے پہلی بات یہی کہ جب اگر کسی بھی قسم کا لیڈر, آپ کو کسی طرح کی لیڈرشپ ملی ہے کسی بھی معاملے میں, تو یہ یاد رکھیں ہمیشہ کہ آپ کو ذمہ دار بنایا گیا ہے.
اب ہم بحیثیت ماں اپنے آپ کو لے لیں تو ماں بھی ایک طرح سے لیڈرشپ کے رول میں ہی ہوتی ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے اپنی بچوں کی. اس کے علاوہ بیوی کے رول میں بھی ظاہر ہے آپ کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے شوہر کی, اس کے گھر کی, اس کی عزت کی, اس کے ناموس کی, اس کی مال و دولت کی, سب چیزوں کی. تو اس چیز کو ایک تو ہمیشہ یاد رکھیں. بحیثیت ماں بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اوپر ہمارے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ہے, جس کے لیے ہم جواب دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہم نے ان کی کیسی تربیت کی. تو اس لیے اس معاملے میں بھی ذرا تھوڑا سا کانشیس ہو کے رہیں. یہ نہیں کہ بچوں کو بالکل چھوڑا ہوا ہے ان کے معاملے پہ, جیسے ان کا دل چاہ رہا ہے وہ زندگیاں گزار رہے ہیں, نہ ان کو کوئی تمیز سکھانی ہے, نہ ان کی کوئی تربیت کرنی ہے. ایسی بات نہیں ہے. بالخصوص دینی تربیت جو ہے جس کی طرف عموماً مائیں دھیان نہیں دیتی, زیادہ دنیاوی تعلیم و تربیت پہ زور دیا جا رہا تھا, اس کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو لیڈر جو ہے نا اس کو بہت زیادہ ذمہ دار ہونا چاہیے. اچھا, اور دوسرا آپ اس میں دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرچہ چھوٹے تھے لیکن ان کو مین لیڈرشپ دی گئی. تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ صرف جو کوئی بڑا ہے اسی کو ہی لیڈر بنایا جا سکتا ہے یا اسی میں ہی کوئی صلاحیت ہو سکتی ہے, جیسا کہ ہم لوگ عموماً سمجھتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. بعض دفعہ جو کوئی عمر میں چھوٹے بھی لوگ ہوں تو ان میں بھی کوئی ایسی ایبلٹیز, کوئی ایسی صلاحیتیں ہو سکتی ہیں. بعض بچے ذہین زیادہ ہوتے ہیں, بعض میں ہمت طاقت زیادہ ہوتی ہے, بعض کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ باروب ہوتے ہیں یا زیادہ ذمہ دار ہوتے ہیں چھوٹے ہونے کے باوجود. تو کسی ضرورت پڑنے پہ کسی چھوٹے کو بھی لیڈر بنایا جا سکتا ہے. یا ایون تعلیم و تربیت کے معاملے میں بھی کسی عمر کے چھوٹے انسان سے بھی تعلیم دی جا سکتی, اس سے بھی سیکھا جا سکتا ہے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے نا, بعض دفعہ بچے ہمیں کوئی چیز بتاتے ہیں یا کوئی بات کہتے ہیں تو پیرنٹس آگے سے کہتے ہیں لو یہ کل کے بچے اب ہمیں سمجھائیں گے. اچھا تم رہنے دو, تمہیں زیادہ دین کی سمجھ آ گئی ہے, تمہیں زیادہ شریعت کے قوانین جو ہے وہ پتہ چل گئے. یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ باقی آج کل کے بچے ماشاءاللہ ان میں اویئرنیس بھی زیادہ ہے, ان کا آپ کہہ لیں کہ ویژن زیادہ ہے, براڈ بھی ہے, اور وہ چیزوں کو لاجیکلی بھی دیکھتے ہیں, چاہے وہ دینی لحاظ سے بھی ہوتی ہے تو اس کے اوپر بھی ان کا ظاہر ہے. کیونکہ اب اپرچونیٹیز بہت ہے نا, سوشل میڈیا کا دور ہے, ان کے اوپر ان کو آسانی سے انہوں نے کسی سوال کا بھی جواب دینا ہوتا ہے تو وہ ایزیلی اس کو فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں. تو اگر کوئی بات ایسی آپ کو لگ رہی ہے کہ بات تو وہ ٹھیک کر رہے یا شرعی قوانین کے مطابق کر رہے, تو اس پہ بلا وجہ کا اعتراض کرنے کی یا اپنی کچھ سبکی محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں 3 سال کا فرق ہے, لیکن نبوت میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع ہی تھے. مین جو رول تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا, اور اس میں کوئی انہوں کی آپس میں کوئی ایسی کوئی دشمنی یا حسد والی بات نہیں تھی, مل جل کے کرتے تھے. تو یہ بھی ہے. اچھا, پھر اس میں ایک اور بہت اہم چیز جو سیکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم ادھر سے ابھی قوم کے جو جھمیلے ہیں اس سے نکلو اور پہاڑ پر آ جاؤ اور وہاں پہ آ کے جو ہے اکیلے سے عبادت کرو. یہ بھی اس لیے ہے کہ جو علم ہے نا اس کے حصول کے لیے ایک یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ جب اپنی زندگی یا اپنے گھر کے دیگر جھمیلوں میں ہوتے ہیں تو آپ توجہ مرکوز نہیں کر سکتے, آپ کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, تو یہ بہت ضروری ہے علم کے حصول کے لیے بھی اور علم کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے. یکسوئی بہت ضروری ہے, یا کنسنٹریشن بہت ضروری ہے, یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ماحول اس طرح کا ہونا ضروری ہے جس میں خاموشی بھی ہو اور جس میں آپ کے لیے اپنی اٹینشن جو ہے اس کو ایک جگہ پہ فوکس کرنا وہ بھی آسان ہو. ٹھیک ہے نا. اب یہ بات تو یعنی جو دنیاوی تعلیم ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے. اب یہ جو ایک کانسیپٹ ہے لائبریری جا کے پڑھنے کا, اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے؟ یہی کانسیپٹ ہے کہ خاموشی ہو, یکسوئی ہو. وہاں پہ پھر آپ دیکھیں ڈفرینٹ وہ سیکشنز بنے ہوتے ہیں جس میں ایک ایک بندہ آرام سے بیٹھ کے اپنی پڑھائی کر رہا ہے کہ تاکہ اٹینشن ڈائیورٹ نہ ہو دوسری چیزوں کی طرف. ٹھیک ہے نا. یا اب جس طرح دیکھیں بنیادی تعلیم کے لیے اسکول کالجز ہوتے ہیں جو فرام ہوم آپ
بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں بہت فرق ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دوز جو کہ باقاعدہ جا کے ایک ماحول میں ایک جگہ پر تعلیم حاصل کرتے ہیں. اسکولز کالجز یونیورسٹیز اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ گھر کو چھوڑ کے, گھر کے جھمیلوں کو چھوڑ کے ایک علیحدہ انوائرمنٹ میں جایا جائے جہاں پہ توجہ انسان کی مرکوز کرنا جو ہے وہ آسان ہو. اور یہاں پہ تو اسپیشلی آپ کہہ لیں کہ تنہائی کا کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ اکیلے آ کے عبادت کرو, ٹھیک ہے نا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کے حصول کے لیے یکسوئی, کنسنٹریشن, یہ چیزیں, توجہ کا ارتکاز یہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے پھر ایک ماحول ہونا ضروری ہے, اور بالخصوص اگر تعلیم دین کے علم کی ہو تو اور بھی زیادہ ضروری ہے, کیونکہ یہ کوئی معمولی علم تو نہیں ہے نا. اگر چھوٹی چھوٹی ڈسٹریکشنز آپ کے ساتھ ہوں گی اور آپ کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ صحیح طریقے سے اس علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یہ قرآن کا علم جو ہے یہ تو بہت ہی اہم علم ہے نا. دین کا علم اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو یہ کتنی زیادہ ذمہ داری کا کام ہے. اب اگر آپ یہ کریں کہ اچھا چلو میں بس ایئر فونس لگا لیتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں اپنے کچن کے کام بھی سمیٹتا جاتا ہوں, کھانے پک رہے ہیں, بازار میں چل رہا ہوں, شاپنگ ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ چلو کوئی ایک بات کان میں اچھی پڑ گئی, تو آپ دیکھیں اس کا کتنا فائدہ ہوگا بنسبت اس کے کہ اگر آپ ایک وقت اپنے لیے مقرر کریں اور ایک جگہ بھی اپنے لیے مقرر کریں. جیسا میں نے آپ کو کہا نا, میقات کا ورڈ ظرف زمان اور ظرف مکان دونوں کے لیے آتا ہے. تو آپ کی ایک جگہ بھی فکس ہو کہ یہاں پہ بیٹھ کے میں نے قرآن کا علم جو ہے وہ حاصل کرنا ہے, اس ٹائم پہ حاصل کرنا ہے. تو اور پھر آپ پوری کنسنٹریشن سے, آپ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جو اپنا سپارہ لے کے خاص جگہ پہ خاص وقت پہ بیٹھیں گے, پوری کنسنٹریشن سے سنیں گے, وہ لکھ بھی رہے ہوتے ہیں, وہ ارد گرد سے بالکل کٹ آف ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. جبکہ کچھ جو ہے ان کا رویہ بالکل اور طرح کا ہوگا, وہ کہیں گے کہ ہم اچھا اپنے باقی کام ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں, تو اس میں کسی وقت تو توجہ ہوگی, کسی وقت نہیں ہوگی, تو فرق ہو جائے گا نا. ظاہر ہے وہ پھر اس کو اس علم کو حاصل کرنے اور جذب کرنے میں جو اسٹوڈنٹ زیادہ کنسنٹریشن سے اور ایک جگہ پہ بیٹھ کے کر رہا ہے اس کو زیادہ فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کے حصول کے لیے نا ایک ماحول ہونا ضروری ہے, اور بالعموم ہم اس ماحول, اس جگہ کو جو ہے دنیاوی علم کے لحاظ سے تو ضروری سمجھتے ہیں, دینی علم کے لحاظ سے نا ہم اتنی اہمیت اس کو نہیں دیتے. آپ فرض کریں یہ جو ہماری کلاس ہے کبھی 11 بجے ہو رہی ہے, کبھی 10:30 شروع ہو جائے, کبھی 12 بجے شروع ہو, کبھی 11:30 شروع ہو, تو کیا ہوگا, ایک کیوس سے ہی مچ جائے گا نا, کبھی ہو کبھی نہ ہو. تو ایک ڈسپلن, ایک ٹائم ٹیبل, ایک اسکیجول بھی ہونا ضروری ہے, اور پھر ایک خاص جگہ, یکسوئی, یہ چیزیں بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. تو ان چیزوں کو بھی اپنی زندگی میں لے کر آئیں تاکہ آپ اس دین کے علم سے جو ہے نا وہ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. اگر آپ دیگر جھنجھٹوں کے ساتھ ہی لے کے اس کو بیٹھ رہے ہیں نا, تو یعنی آپ نے اتنا ڈسپلن اپنے آپ کو خود نہیں کیا. اپنے آپ کو خود ڈسپلن کرنے کی بات ہے نا. بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جن کو شروع میں مشکل لگا کہ یہ تو ہمارے کھانے کا ٹائم ہوتا ہے, ہماری دیگر ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہے, لیکن پھر اللہ کی دی توفیق سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈسپلن کیا کہ اب ہم کھانے کا ٹائم پہلے کر لیں گے, کھانے کی ایکٹیویٹی ہم ذرا جلدی کر لیں گے, اس کے بعد فارغ ہو کے ہم نے یہ کلاس جو ہے وہ لینی ہے, ٹھیک ہے نا. سو یہ اب انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے علم حاصل کرنے کو ترجیح دیتا ہے. جو جتنے بہترین اور احسن طریقے سے اس علم کو لے گا, جتنے بہترین طریقے سے خود کو ڈسپلن کرے گا, جتنے بہترین طریقے سے کنسنٹریشن اپنی جو ہے وہ مرکوز کر کے اس کو پڑھے گا, لے گا, وہ اتنا زیادہ اس سے فائدہ اٹھائے گا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ درجات ہیں نا ڈفرنٹ. ہمیں کیوں بتایا جاتا ہے کہ جنت کے اتنے درجے ہیں, 8 درجے ہیں, اور جہنم کے بھی درجے ہیں. ہر ایک کے عمل کا لیول مختلف ہوتا ہے نا, تو اسی عمل کے لیول کے مطابق ہی پھر اس کو ظاہر ریوارڈ ملتا ہے. تو یہ بھی اس کے بارے میں جو ہے نا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ٹائم ٹیبل اور کوئی ڈیڈ لائن مل جانا یا کوئی ایک ڈسپلن, یہ سارا تو دنیاوی تعلیم میں بھی آپ دیکھیں کتنا زیادہ اس کی اہمیت ہے, اور اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیں, وہاں پہ آپ اپنے ٹائم ٹیبل کو تو نہیں لاگو کر سکتے, آپ کو نہیں کا ٹائم ٹیبل فالو کرنا ہے نا جو اس انسٹیٹیوٹ کا ہے.
اور پھر جب آپ گھر سے نکل کے وہاں جائیں گے تو پھر آپ گھر سے بالکل کٹ آف ہو جاتے ہیں نا. تو یہ اپنے آپ کو جو ہے نا اس کے اوپر بھی ذرا لانے کی ضرورت. ٹھیک ہے نا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اس آیت سے ہمیں سیکھنے کی ملتی ہیں. بہرحال انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, اور چونکہ پیغمبر کا کام ہی اصلاح کا ہوتا ہے, پیغمبر ایک لیڈر ہوتا ہے, اور اس سے ان کی دور اندیشی بھی پتہ چلتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. ان کو پتا تھا کہ قوم جو ہے وہ اس قسم کی کوئی گڑبڑ کر سکتی ہے, تو میں ان کو ایسے نہ چھوڑ کے جاؤں. وہ اسپیشلی کہہ کے گئے, حالانکہ حضرت ہارون علیہ السلام کو خود بھی پتا تھا کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نبوت ملی ہے, لیکن یہ ان کو سمجھا کے جا رہے ہیں, کیونکہ مین رول ان کا تھا. تو اپنا رول جب وہ کسی کو دے کے جا رہے ہیں تو نائب بناتے ہوئے نصیحتیں کر کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ضروری ہوتا ہے. تو اتنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے, چاہے آپ کسی بھی طرح کی ڈیزگنیشن پہ ہیں. آگے دیکھیں, وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت اور جگہ پر آ گیا اور اس سے اس کے پروردگار نے کلام کیا, تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, اے رب مجھے اپنا آپ دکھا دے, میں ایک نظر تجھے دیکھ سکوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا, البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ, اگر یہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو مجھے بھی دیکھ سکے گا. پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے. پھر جب انہیں کچھ افاقہ ہوا تو کہنے لگے, تیری ذات پاک ہے, میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں. لفظی ترجمہ دیکھیں, آیت ذرا لمبی ہے. ولما, اور جب, آئے موسیٰ, جی میاں حمزہ, آئے موسیٰ علیہ السلام لیمیقاتنا, ہمارے مقررہ وقت پر یا مقررہ جگہ پر. ٹھیک ہے, لام زلی لیے کے لیے آ رہا ہے, واو قاف تا روٹ ورڈ ہے, اور نون الف ہم کے لیے, ہمارے مقررہ وقت پر. وَكَلَّمَهُ, اور کلام کیا اس سے, کلمہ اس نے کلام کیا, ہو اس سے, ہو کی ضمیر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے, اور کلمہ میں جو ہے نا ایک ضمیر مخفی بھی ہے کہ اس نے کلام کیا. کس نے کلام کیا؟ ربہ, اس کے رب نے. قال, انہوں نے کہا یا وہ بولے, ربی, اے میرے رب, ارینی, دکھا مجھ کو. یہ رویت والا ہی ورڈ ہے, را حمزہ یا, یہ جو ہے وہ نوری کے لیے آ رہی ہے, دکھا دے مجھ کو. انظر, میں دیکھوں, نون زا رہا ہوتا ہے نا نظر کرنا, اس میں شروع میں حمزہ جو ہے وہ میں کے لیے آ رہا ہے. میں دیکھوں, الیکا, تیری طرف. قولا, فرمایا, لن, ہرگز نہیں, ترانی, تو دیکھ سکے گا مجھ کو. وہی را حمزہ یا والا روٹ ورڈ ہے. انظر, میں دیکھ سکوں, الیکا, میں تیری طرف. قولا, فرمایا, ہرگز نہ, ترانی, تو دیکھ سکے گا مجھ کو. نون زیر, اور پھر یہ جو مجھ کے لیے بھی آ رہا ہے. لن جو ہے وہ ذرا شدت سے انکار کے لیے. ہرگز نہ تو دیکھ سکے گا مجھ کو. ولیکن, لیکن, انظر, دیکھو. جب آپ سیپریٹلی اس ورڈ کو پڑھیں گے تو انظر پڑھیں گے. دیکھو, الا, طرف, الجبلی, پہاڑ کے, جبل پہاڑ کو کہتے ہیں. فَإِن, پھر اگر, استقرا, قائم رہ جائے, ٹک جائے, قرار پکڑے رکھے, قاف را را, قرار پکڑنا ہوتا ہے. استقرار کا ورڈ ہم اردو میں بھی کرتے ہیں. قائم رہے, سین تا جو ہے یہ باب استفعال میں جانے کی وجہ سے ہے. قائم رہے, مکانہ, اپنی جگہ پر, میم کاف اور نون, مکان جو ہے جگہ کے لیے. فَسَوْفَ, تو ان قریب, تَرَانِی, تو دیکھ لے گا مجھ کو, تا تم کے لیے, رام زیا. فلما, تو جب, تجلا, تجلی کی, جلوہ دکھایا, جیم لام واو کا ورڈ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا, جلوہ جو روشنی کے لیے آتا ہے.
ربہ اس کے رب نے للجبلی لیے پہاڑ کے یعنی پہاڑ کی طرف جعلہ کر دیا اس کو دکن ریزہ ریزہ دال کاف کا وخرا اور گر پڑے. خرا جو ہے نا خارا یہ آواز کے ساتھ گرنے کے لیے آتا ہے. خریر کا ورڈ جو ہے نا جیسے ہم جیسے کہتے ہیں نا دھڑام سے گر جانا اس کے لیے. اور دکن جو ہے وہ کوٹ دینا جس طرح کوٹ کے برابر کر دینا وہ جو آتا ہے نا سورۃ الفجر میں بھی آتا ہے کلا اذا دکت الارض دکن دکن تو وہاں پہ بھی آتے کہ جب زمین جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی تو وہ جس طرح کوٹا جب جاتا ہے تو کوئی چیز ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے نا اس میں. وخرا اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام صاعقاً. صاعقہ جو ہے ویسے تو یہ بجلی کے لیے آتا ہے جو کڑک والی بجلی جب گرتی ہے تو یہ جیسے بجلی کی آواز سن کے انسان جو ہے وہ جیسے کوئی گر جائے یا بے ہوش ہو جائے نا بیسیکلی تو یہ بے ہوش ہو کے گرنے کے معنوں میں ہے یہاں پر جو ہے نا سوائی کا جو ہے تو یہ آپ اس کا یہ لکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام گر پڑے بے ہوش ہو گئے. ٹھیک ہے. فلما پھر جب افاق ہوش میں آئے یعنی اٹھ کے کھڑے ہو گئے یعنی پہلے وہ بے ہوش ہو کے گرے تھے اور پھر وہ فا و قاف اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کیا کہا قالا سبحانک پاک ہے تو توبہ کرتا ہوں میں تا واو با توبہ کرتا ہوں اور تا پیش تو جو اینڈ پہ آ رہی ہے وہ میں کے لیے آ رہی ہے. تائب ہوتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں الیکا تیری طرف وا اور انا میں اولو پہلا ہوں یا سب سے اول ہوں المؤمنین ایمان لانے والوں میں. اچھا اب یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اپنی وہ پہاڑ پہ چلے گئے اور جو مدت ان کو کہی گئی تھی پہلے 30 دن خوب عبادت ریاضت کی روزے وغیرہ رکھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے حکم کیا ہوا کہ 10 راتیں اور پورا کرو وہ بھی انہوں نے پورا کی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا جب وہ مقررہ وقت آ گیا تو ان سے کلام کیا. اب یہ دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوئے. ایک دفعہ پہلے بھی ہوئے تھے نا مدینہ کے قریب جب وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے تو جب ان کو نبوت ملی تھی تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے ہی وہ وقت مقرر کیا تھا. ایک تو پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ وقت مقرر کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ان کو بلایا گیا تھا اس میں بھی حکمت تھی. تو بہرحال وہ جب مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے کلیم اللہ کہا جاتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو ایک یہ شوق ہوا اور یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک خواہش ان کے دل میں آئی جو ان کی زبان تک بھی آ گئی کہ بات تو کر ہی رہا ہے رب میرے ساتھ لیکن ظاہر اللہ تعالیٰ تو پردے میں ہی رہ کے بس اللہ تعالیٰ کی آواز ہی آ رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں دیکھنے کی خواہش رکھتا ہوں تو مجھے اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھا دے کہ میں تیری طرف دیکھ سکوں. یہ ایک بس آپ کہہ لیں کہ ان کا ایک شوق تھا. اس شوق سے یا ان کی ایک محبت بھی تھی اس محبت سے اور آپ ایک یہ بھی کہہ لیں کہ جسے کہتے ہیں نا فرط جذبات سے ان سے یہ جو اپنی جو خواہش تھی وہ اس کا اظہار بھی ہو گیا. ظاہر ہے کوئی چھوٹی بات تو نہیں. آپ کبھی اس کو ایک دفعہ کبھی غور سے پڑھے نا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ یہ کئی جگہوں پہ جب اس واقعے کا ذکر آتا ہے نا جس طرح سورۃ طٰہٰ میں بھی پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں 2-3 دفعہ بھی تو اگر آپ تھوڑا سا اس چیز کو محسوس کریں کہ کتنی بڑی بات ہوگی نا یعنی اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں تو اس وقت ان کو ظاہر ہے ایک وہ خوشی کا بھی احساس ہوتا ہوگا اور بہت ان کے جذبات کس طرح کے ہوتے ہوں گے. اور تو انہوں نے بہرحال یہ ان کے دل میں ایک خواہش آئی جس کا انہوں نے اظہار کیا الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے دکھا دیں. قولا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا لن ترانی تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے نا یعنی انسان جو ہے نا وہ اس دنیاوی وجود کے ساتھ اور اس دنیاوی بینائی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے یعنی اس چیز کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا. ہماری آنکھیں جو ہیں وہ ہماری جو دنیاوی وجود ہے فانی اور دنیاوی بینائی جو ہے ہماری اس میں یہ برداشت ہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے.
ٹھیک ہے. ہاں لیکن آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو مومنین کو اپنا دیدار کرائیں گے. یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت کلیئر احادیث ہیں اس کے اوپر کہ آخرت میں پھر یہ معاملہ ہوگا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں اپنے مقام پہ پہنچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ جنت والوں کو جو ہے نا پھر کہیں گے کہ میں تمہیں اپنی نعمت نہ دکھاؤں، تو اس وقت وہ حیران ہوں گے اور کہیں گے کہ اور کون سی نعمت اب ہمیں چاہیے ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ہمیں مل گئی کہ ہمیں جنت میں داخلہ مل گیا، اس کی اجازت مل گئی. تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنا جلوہ دکھائیں گے، اپنا پردہ اٹھائیں گے. لیکن وہ وہاں پہ ہوگا اس زندگی میں جو بھی انسان کا کوئی وجود جس طرح سے ہوگا، اور اس میں اتنی اہلیت ہوگی کہ اس وقت انسان جو ہے وہ اس قابل ہو سکے گا. لیکن اس دنیا کے وجود کے ساتھ، اس دنیا کے فانی زندگی کے ساتھ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. تو یہاں پہ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہاں پہ شاید آپ کو کوئی تفصیل میں یا کبھی کسی ڈسکشن میں ایسا بھی مل جائے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو بالکل اسی طرح سے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے ہی نہیں، تو آخرت میں بھی ایسا نہیں ہوگا. لیکن جس چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تو قرآن مجید میں بھی وہ جو آتا ہے نا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن کچھ لوگ بڑے خوش ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. پھر احادیث بھی اس کے اوپر ہمیں مل جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی اپنا دیدار کرائیں گے. تو اس چیز کا انکار کرنے کی تو کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ کیا جائے گا اپنے خاص بندوں کے لیے. لیکن بعض لوگ جو ہے وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو کہ حدیث کو نہیں لیتے. لیکن ایسی بات نہیں ہے، یہ بہت مستند احادیث اس کے اوپر ملتی. بہرحال یہ تو خیر دنیا کا معاملہ تھا. اللہ تعالیٰ نے، اور ایسی بات بھی نہیں ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو پتہ تو نہیں، یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ اللہ کو علم نہیں تھا. ظاہر ہے اللہ کے علم میں تو تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی آپ کہہ لیں کہ ایک دم سے دل شکنی نہیں کرنا چاہ رہے تھے یا ان کو سمجھانا چاہ رہے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ برداشت کر گیا تو تم بھی پھر برداشت کر لو گے، تم دیکھ لو گے. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ پہاڑ چاہے کتنی بھی مضبوط چیز ہے، پہاڑ کا اسی لیے کہا گیا کہ ظاہر انسان کے مقابلے میں پہاڑ تو بہت سخت چیز ہے، مضبوط چیز ہے. لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے یا اس کا مشاہدہ کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا اس کی طرف دیکھ لو، اگر یہ برداشت کر گیا تو. یہ موسیٰ علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے کیا جا رہا تھا، اور اس لیے بھی کہ ایک دم سے ان کو یہ نہ کہا جائے تاکہ ان کی دل شکنی نہ ہو، ان کا مطالبہ جو ایک دم سے رد نہ ہو. تو اس لیے یہ کہا گیا. ورنہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے علم سے تو کوئی چیز باہر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اس پہاڑ کا کیا حال ہونا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب اپنا جلوہ دکھایا، کہتے ہیں تیز سی روشنی آئی، بہت زیادہ تیز سی، اور اتنی تیز تھی کہ پہاڑ جو تھا وہ بھی بالکل جل کے کہتے ہیں خاک ہو گیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا معاملہ ہوا کہ وہ ایک دم بے ہوش ہو کے گر پڑے. اتنی تیز وہ لائٹ تھی، اور اس طرح کا ایک کوئی فینومینا وہاں پہ ہوا کہ وہ برداشت نہیں کر سکے، بے ہوش ہو کے گر پڑے. اب جب ان کو تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا اور ان کو یاد آیا کہ یہ کیا ہوا، تو ساتھ ہی ان کو جو ہے نا ایک احساس ہوا کہ یہ تو میں نے غلط کس مطالبہ کر دیا تھا، یا یہ بات شوق یا خواہش تو گرچہ مجھے تھی لیکن میرے سے یہ الفاظ بھی نکل گئے تو وہ نہیں ہونے چاہیے تھے. تو اس لیے فوراً ہی جو ہے آپ دیکھیں ان کا رویہ کیا ہے جو کہ مومن کا ہونا چاہیے. کہ انہوں نے فوراً اللہ کی ایک تو پاکی بیان کی، اور فوری اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور پھر اپنے ایمان لانے یا اپنی فرما برداری کا اظہار بھی کیا. ٹھیک ہے نا، ایمان والے تو وہ تھے ہی، یعنی وہ فوراً جو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک عاجزی کا اظہار انہوں نے کیا. تو یہاں پہ یہی بات ہے کہ وہ جب ہوش میں آئے تو انہوں نے فوراً ان کو احساس ہو گیا، تو انہوں نے استغفار کیا اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے، کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں توبہ کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں. سب سے پہلے میں فرما بردار آپ کا ہوں یا آپ کا ہوں گا یا بن کے دکھاؤں گا. ٹھیک ہے نا. تو مومن کا رویہ یہی ہونا چاہیے. جیسے ہی احساس ہو، جس لمحے کہ کچھ غلط ہوا ہے مجھ سے، فوری اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں.
اللہ تعالیٰ کی پاکی بھی بیان کریں، اس سے بھی انسان کے گناہ جھڑتے ہیں. کہ یعنی جب آپ پاکی بیان کرتے ہیں نا، اب انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم تو اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، تو اس سے ہمارے اوپر کیا اس کا اثر پڑ رہا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا، سبحان اللہ و بحمدہ کے بارے میں، کہ جو شخص یہ کلمات جو ہے وہ 100 دفعہ کہہ دیتا ہے تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے تو وہ دھل جاتے ہیں. اگر 100 دفعہ کوئی شخص جو ہے وہ دل میں کہہ دیتا ہے صرف اتنا، سبحان اللہ و بحمدہ، کہ پاک ہے اللہ کی ذات اور تمام تعریف ہے اسی کے لیے. اب اس سے بندہ کے ذہن میں آتا ہے کہ اس میں میں استغفر اللہ کا ورڈ تو نہیں کہہ رہا ہوں، تو میرے گناہ کیسے بخشے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں تو پھر ہم انی کنت من الظالمین. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں نا، تو احساس یہ ہونا چاہیے، اس لیے احساس کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ یا اللہ تو ہی پاک ہے، تو ہر طرح کی کمزوریوں سے بھی پاک ہے، خطاؤں سے بھی پاک ہے، میں پاک نہیں ہوں. یعنی میں انسان ہوں، میں کمزور ہوں، میرے سے تو خطائیں ہوں گی، میرے سے تو گناہ بھی ہوں گے، میرے سے تو غلطیاں ہوں گی، کیونکہ تو پاک ہے. تیری ذات ایسی ہے جو ہمیشہ سے پاک ہے. سبحان ایک وہ مبالغے کے سیکھے میں آ جاتا ہے نا، کہ تیری ہی ذات ہے جو ہمیشہ سے پاک ہے اور ہمیشہ سے پاک تھی اور ہمیشہ ہی پاک رہے گی. یعنی تیری ذات کے ساتھ تو کوئی ایسا اندیشہ ہو ہی نہیں سکتا ذرا سی بھی کسی کمی کا، کوتاہی کا. لیکن میرے ساتھ ہو سکتا ہے کیونکہ میں بہت ادنا سی ہستی ہوں، میں انسان ہوں، میں عاجز ہوں. تو جب آپ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں تو آپ انڈائریکٹلی اپنی بہت زیادہ عاجزی کا اظہار کر رہے ہو. تو اگر کوئی اس نیت سے بھی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ رہا ہے نا 100 ٹائمز، تو اس کو یہ احساس دل میں کیا ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی پاکی بیان کروں، کیونکہ اللہ کی ذات پاک ہے. اس اللہ تعالیٰ کی سے تو کوئی کمی کوتاہی جو ہے وہ نہیں منسوخ کی جا سکتی، لیکن میرے سے ہو سکتی ہے. یعنی انسان بعض دفعہ نا، انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے نا تو اس کو شیطان یہ سکھانا شروع کر دیتا ہے کہ بس تم نے تو ایسا غلط کام کر لیا، اب تو تمہاری معافی نہیں ہونی، تم نے دیکھو پہلے بھی استغفار کیا تھا، پھر دوبارہ تم سے وہی اسی غلطی کا صدور ہو گیا. تو اس احساس کو ختم کرنے کے لیے یہ احساس جب انسان کرے نا کہ پاک تو اللہ کی ذات ہے، میں تو انسان ہوں، میرے سے خطائیں ہونی ہے، کہ شیطان بھی ہر وقت لگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان یہ پلی لے اور کہ بس ٹھیک ہے میں کرتا جاؤں گناہ، نہیں. یہ احساس ہے صرف انسان کو اس احساس سے نکالنے کے لیے کہ شاید میری تو کبھی معافی نہیں ہوگی، میرے سے کیسے اتنا بڑا گناہ ہو گیا، میرے سے کیسے یہ گناہ ہو گیا. نہیں، ہم سب کمزور ہیں، انسان تو پیدا ہی کمزور ہوا ہے نا. تو اس لیے اللہ کی پاکی بیان کی جاتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو کہ بہت بہترین استغفار کی دعا ہے. اس میں بھی اور جیسا استغفر اللہ العظیم ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس میں بھی. تو جب بھی آپ استغفار کریں تو ساتھ ساتھ اللہ کی پاکی، اللہ کی کبریائی، اس کی بڑائی کو بیان بھی کریں اور اس کا احساس بھی کریں، اور ساتھ پھر آپ کو جو ہے نا یہ خود ہی احساس ہوگا کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی ہے. اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں اس کے غم میں رہوں اور یہ کہوں میری تو معافی نہیں ہونی، یہ بھی غلط ہے. یہ گناہ کی بات ہے کہ انسان یہ سوچے کہ مجھے تو اللہ نے معاف نہیں کرنا، میری تو معافی نہیں. جب اللہ نے کہا ہے کہ تم کتنے بھی اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر کے، اسراف کر کے بھی میرے پاس آ جاؤ تو بھی میں تمہیں بخش دوں گا، تو اس پہ پھر انسان یہ کیسے سوچ لے کہ میری معافی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے کہ پاک تو سب چیزوں سے، سب خطاؤں سے، سب کمزوریوں سے پاک وہ صرف ایک ہی ذات ہے. ہم انسان کمزور ہیں، ہم عاجز ہیں اور ہمارے سے غلطیاں خطائیں ہوتی ہیں، سب سے ہوتی ہیں. تو کبھی اس غم میں نہ گھلتے رہیں کہ میرا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، میں تو ایسے، میرے سے پھر غلطی ہوگی یا میری تو معافی نہیں ہوگی، یہ نہیں ہونا. تو اللہ تعالیٰ کی میں نے پاکی بیان کی، اللہ کی عظمت کا اقرار کیا، اور یہ بھی ان کو احساس ہو گیا کہ ظاہر ہے یہ دنیا فانی ہے اور میرا وجود میں ایسا عاجز ہوں اس فانی آنکھوں کے اس نظر کے ساتھ، تو میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، یہ تو ناممکن ہے، میں متحمل ہی نہیں ہو سکتا اس چیز کا. تو اور ساتھ انہوں نے جو ہے نہ صرف کہ استغفار کی بلکہ اپنی فرما برداری کا بھی وہ اظہار کریں کہ یا اللہ میں تیرے پر ایمان لایا، تیری ہر بات پہ میں ایمان رکھتا ہوں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی یہ مطالبہ کیا تو میرا کوئی ایمان نہیں تھا، میں ایمان والا ہی ہوں. بس جیسا ہوتا ہے نا کہ انسان ایک جذبات میں آ کے کوئی بات ان کے منہ سے اس طرح کی نکل گئی،
تو بہرحال اس پہ جو ہے انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور یہی رویہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. میرے خیال میں اب ٹائم ہو گیا، اس کو بھی یہیں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ اس کے آگے کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، مزید جو کلام میں باتیں اس کو ہم آگے یہاں سے کل سے کنٹینیو کر لیں گے. ابھی ہم یہاں تک اس کی تلاوت سن لیتے ہیں. آیت نمبر 140 سے تلاوت نہیں ہوگی. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. دعا کر لیجیے.